बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर FM 107 है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब-ए-इस्म अमीर ने जमहूरिया बोत्सवाना के सदर को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम किया है। रियासत कतर ने पाकिस्तान में मजहबी इज्तिमाआत में किए गए धमाकों की शदीद मजम्मत की है, जिनके नतीजे में 50 से ज्यादा अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। कतर ने इसराइल की तमाम जौहरी तनसीबात को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के तहफ़्फ़ुज़ात के ताबे करने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों को तेज तर करने की जरूरत पर जोर दिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि अफ्रीका की तारीख के सबसे मोहलिक तूफान के बाद मशरक़ी लीबिया में 16,000 से ज्यादा बच्चे बेघर हो गए हैं। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। आप देख रहे हैं कतर और आलमी खबरें FM 107 कतर नेशनल रेडियो की आवाज़, मेरी एडिटिंग के साथ नो टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल पर। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने जमहूरिया बोत्सवाना के सदर डॉक्टर मगविट्सी एरिक मेसिसी को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नाइब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी और वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासम अल तानी ने भी इस मौके की मुनासबत से जमहूरिया बोत्सवाना के सदर के नाम मुबारकबाद के बरकी पैगामात रवाना किए हैं। रियासत कतर और जमहूरिया कोस्टारिका की खारजा वजारतों के दरमियान सियासी मुशावरत का दूसरा दौर कल सेंट जोस में मुनाकिद हुआ। मुज़ाकरात में शरीक कतर के वफ्द की क़यादत वज़ीर मुमलकत बराए खारजा अमूर सुल्तान बिन साद अल मरीखी ने की, जबकि जमहूरिया कोस्टारिका के वफ्द की क़यादत वज़ारत खारजा की नायब वज़ीर बराए बाहमी अमूर और बैनुल अक़वामी ताउन लीडिया मार ने की। सियासी मुशावरत में दो तरफ़ा ताउन के ताल्लुकात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुताद्दिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। कल सैन जोस में वजीर मुमलकत बराए खारजा अमूर सुल्तान बिन साद अल मरीखी ने जमहूरिया कोस्टारिका के वजीर खारजा अर्नाल्डो एंड्रे टिनोको के साथ मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ज़ेर बहस आए और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जमहूरिया क्रोएशिया के सदर के मुशीर बराए खारजा अमूर और यूरोपीय पॉलिसी नेवन पेलिकारिक से क्रोएशिया में कतर के सफीर शेख मोहम्मद बिन यूसुफ जासिम अल तानी ने अपनी मुद्दत सिफारत के इख्तिताम पर मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान नेवन पेलिकारिक ने सफीर मोहतरम की मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों में कामयाबी और दोनों मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात में मजीद फरोग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कनाडा में कतर के सफीर डॉक्टर खालिद बिन राशिद अल मंसूरी ने दारुल हुकूमत ओटावा में इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के ज़ेर एहतमाम तीसरे सालाना मशरक़ वस्ता हिकमत अमली फोरम में शिरकत की है। फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने मशरक़ वस्ता और दुनिया भर के दीगर खित्तों में तनाज़ात के हल के लिए कतर की सालिसी की कोशिशों की अहमियत पर रोशनी डाली। कतर की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी GCAA ने लीबिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ मुज़ाकरात किए हैं, जिनमें GCAA के कायम मकाम सदर मोहम्मद फलाह अल हाजरी ने कतर के वफ्द की क़यादत की, जबकि लीबिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद शलबीक ने लीबिया के वफ्द की क़यादत की। मुज़ाकरात के बाद दोनों फरीकों ने सिविल एविएशन के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमत की एक याददाश्त MOU पर दस्तखत किए, जिसके तहत सिविल एविएशन के शोबे में ताउन को फरोग दिया जाएगा। मुज़ाकरात में फिजाई नक्ल हमल के शोबे में मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत कतर ने अफगानिस्तान के बारे में मॉस्को फॉर्मेट के 5वें मुशावरती इजलास में बतौर एजाजी मेहमान मुबस्सर शिरकत की है। यह इजलास कल रूस के शहर काजान में मुनक्किद हुआ। वजारत खारजा में एशियाई अमूर के शोबे के डायरेक्टर यूसुफ बिन सुल्तान यूसुफ अल लारम ने इजलास में कतर की नुमाइंदगी की। रियासत कतर के मौक़िफ़ का इआदा करते हुए उन्होंने कहा
کہ علاقائی اور بین الاقوامی استحکام کا حصول افغانستان میں سلامتی اور استحکام کے حصول کے خواہشمند فریقوں کا بنیادی ہدف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست قطر افغانستان کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے اور وہاں انسانی حالات کو بہتر بنانے کے لیے مدد فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی برادری میں ایک قابل اعتماد شراکت دار ہونے کے ناطے ریاست قطر افغانستان میں ٹھوس ڈیولپمنٹ کے حصول کے لیے تعاون اور تعمیری بات چیت کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ کل کازان میں افغانستان کے بارے میں ماسکو فارمیٹ کے 5ویں مشاورتی اجلاس کی سائیڈ لائنز میں وزارت خارجہ میں ایشیائی امور کے شعبے کے ڈائریکٹر یوسف بن سلطان لارم نے افغانستان کے نگران وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران افغانستان کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس کے علاوہ افغانستان کے عوام کے لیے مدد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ایک مسجد کے اندر اور صوبہ بلوچستان میں ایک مسجد کے قریب مذہبی اجتماع میں کیے گئے دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے کل ایک بیان جاری کیا گیا جس میں اس مستقل موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ریاست قطر تشدد، دہشت گردی اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتی ہے، خواہ ان کی وجوہات اور محرکات کچھ بھی ہوں۔ بیان میں عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے اور پرامن لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں قطر کی جانب سے متاثرین کے اہل خانہ اور پاکستان کی حکومت اور عوام سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC نے بھی پاکستان میں ہونے والے 2 دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کل ایک بیان میں GCC کے سیکریٹری جنرل جاسم البدیوی نے تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی تمام طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرنے کے کونسل کے مضبوط موقف کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ نے بھی ان دونوں دھماکوں کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن دوجارک نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں میں ملوث اور ذمہ دار لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے اسرائیل کی تمام جوہری تنصیبات کو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے تحفظات کے تابع کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو تیز تر کرنے اور اسرائیل کو ایک نان نیوکلیئر اسٹیٹ یعنی غیر جوہری ریاست کے طور پر جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شامل ہونے پر زور دیا ہے۔ یہ بات ویانا میں منعقد ہونے والی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی سالانہ جنرل کانفرنس سے قبل ریاست قطر کے اس بیان میں سامنے آئی ہے جو اسرائیل کی جوہری صلاحیتوں کے حوالے سے ہتھیاروں کی ممانعت کی قومی کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالعزیز سالمین الجابری نے دیا۔ قطر کے بیان میں بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ موجودہ تعطل کو ختم کرنے کے لیے پہل کریں اور اسرائیل کی جوہری صلاحیتوں کے معاملے کو ایجنسی کے پالیسی ساز اداروں میں زیر بحث لائیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو چاڈ کے عبوری صدر لیفٹیننٹ جنرل محمد ادریس دیبے اٹنو کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کے 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے سے ہے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم الخریجی سے ریاض میں چاڈ کے سفیر حسن صالح القادم الجنیدی نے ملاقات کی اور انہیں مذکورہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکی کی حکومت نے آئندہ ماہ اکتوبر سے مالدیپ کو روزانہ 2 ملین کیوبک میٹر قدرتی گیس برآمد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کی پیٹرولیم پائپ لائن کارپوریشن بوٹاس نے قدرتی گیس سپلائی کرنے کے لیے مالدیپ کی ایسٹ گیس انرجی ٹریڈنگ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ قدرتی گیس کی سپلائی پائپ لائنز کے ذریعے 1 اکتوبر سے شروع ہو جائے گی۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ افریقہ کی تاریخ کے سب سے مہلک طوفان کے بعد مشرقی لیبیا میں 16,000 سے زیادہ بچے بے گھر ہو گئے ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ بچوں کی نفسیاتی بہبود کو خطرہ لاحق ہے اور ہیلتھ، سکولنگ اور صاف پانی کی فراہمی جیسی ضروری سروسز کی کمی کی وجہ سے مزید بچوں کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ یاد رہے کہ ڈینیل نامی سمندری طوفان 10 ستمبر کو مشرقی لیبیا سے ٹکرایا تھا، جس کے نتیجے میں یہاں کے تمام شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی۔ امریکی سینٹ کے ایک سرکاری ذریعے نے بتایا ہے کہ چینی ہیکرز کا ایک گروپ امریکی محکمہ خارجہ سے تعلق رکھنے والی 10,000 ای میلز تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ قطر کی خبر رساں ایجنسی QNA کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ 10 مختلف اکاؤنٹ سے تقریباً 60,000 ای میلز کو ہیک کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جولائی میں امریکی وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا تھا کہ اس نے چینی ہیکرز کی سرگرمیاں نوٹ کر لی ہیں اور امریکی حکومت کے اکاؤنٹس کو نشانہ بنانے والی مداخلت روک دی گئی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ کل الجنوب اسٹیڈیم میں ایکسپو سٹارز لیگ سیزن 2023-2024 کے 5ویں ہفتے میں کھیلے گئے میچ میں الوکرہ کی ٹیم نے الریان کی ٹیم کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ میچ سے پہلے الریان کی ٹیم اپنے چاروں میچ جیت کر 12 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر سر فہرست تھی۔ اب الوکرہ کی ٹیم کے 11 پوائنٹس ہو چکے ہیں۔ کل البیت اسٹیڈیم میں ایکسپو سٹارز لیگ سیزن 2023-2024 کے 5ویں ہفتے میں کھیلے گئے میچ میں امسلال کی ٹیم نے الشمال کی ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی اور یوں اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ امسلال کی ٹیم جس نے چوتھے ہفتے میں کھیلے گئے میچ میں الاہلی کی ٹیم کو 3-1 سے شکست دی تھی، 8 پوائنٹس پر چلی گئی ہے۔ چین کے شہر ہانگزو میں جاری 19ویں ایشین گیمز میں ہینڈ بال مقابلوں میں قطر کی ہینڈ بال ٹیم آج چین کی ہینڈ بال ٹیم کے مد مقابل ہوگی۔ قطر کی ٹیم جس نے سن 2014 میں جنوبی کوریا کو اور سن 2018 میں انڈونیشیا کی ٹیموں کو ایشین گیمز میں شکست دی تھی، اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے کے لیے جیت کے سلسلے کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ قطر کی گولف ٹیم نے کل 19ویں ایشین گیمز ہانگزو میں مردوں اور خواتین کی ٹیموں کے مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں شرکت کی۔ سالیہ القادی، علی الشہبانی، عبدالعزیز محنادی اور عبدالرحمان الشہرانی نے مردوں کے مقابلے میں حصہ لیا، جبکہ ندا امیر نے خواتین کے مقابلے کے دوسرے راؤنڈ میں شرکت کی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر اور عالمی خبریں۔ روز اپڈیٹ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ کیجیے تاکہ روز اپڈیٹ آپ کو ملتے رہے۔